सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ अलीना इलियास। समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ, और मौलाना साहब के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ, उनका मुस्तकबिल क्या होगा और उनकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आज के इस प्रोग्राम में वो डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया अलीना। बिल्कुल, जो इस वक्त गुफ्तगू चल रही है उसमें एक तो मैं पहले आपको ख़बर देता हूँ जी जी कि जो मौलाना साहब के करीबी ज़राए हैं उन्होंने हुकूमत के साथ जो बातचीत की है उसमें उन्होंने एक सजेशन ये दी है कि आप मौलाना साहब को और जो JUI के दूसरे लोग हैं आप उनको हाउस अरेस्ट कर दें या आप उनको गिरफ़्तार कर लें। और इसके साथ ही जो मौलाना ने जमीयत उलमा इस्लाम की जो लीडरशिप है उन्होंने अपने वर्कर्स को ये हदायत की है कि जब भी कोई आपको कोई गिरफ़्तार करने आए, कोई लीडर गिरफ़्तार हो तो आपने मुश्तइल नहीं होना, आपने पुरअमन रहना। तो एक जो धरने का जो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मुज़ाकरात बराह रास्त रहबर कमेटी के नहीं हो रहे हैं हुकूमत के साथ, लेकिन कुछ ज़राए से रब्ता मौजूद है और वहाँ पर ये प्रपोज़ल डिस्कस हो रही है कि ये होता रहा है, पहले भी होता रहा है। मुस्लिम लीग नून के जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत सारे लीडर थे, वो ख़ुद फ़ोन करके कहते थे कि यार आप हमें पहले गिरफ़्तार कर लें ताकि फेस सेविंग भी हो जाए और उसका मलबा भी गवर्नमेंट पे आ जाए, मीडिया में भी खबरें बन जाए और जो सिचुएशन है वो ख़राब होने से बच जाए। तो ये ख़बरें हमें ज़राए बता रहे हैं कि इस बात पर बड़ी संजीदगी से गौर हुआ है और जो मौलाना के करीबी साथी हैं वो इस बात पर आमादा नज़र आ रहे हैं कि अगर मौलाना साहब को हाउस अरेस्ट से गिरफ़्तार कर दिया जाए, JUI की दूसरी लीडरशिप और वर्कर्स को ये हदायत जारी की जा रही है कि आप गिरफ़्तारियों पर मुश्तइल ना हों। वैसे हर ज़िले में, हर डिवीज़न में उन्होंने एक बैकअप ख़ास तौर पर KPK में जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम की है प्रेजेंस है वहाँ वो बना दिया है, उन्होंने कमेटियाँ बना दी हैं, लोगों को नॉमिनेट कर दिया है कि अगर ये गिरफ़्तार होगा तो ये अमीर होगा, ये गिरफ़्तार होगा तो ये अमीर होगा। लेकिन ये वर्कर्स को कहा गया है कि अगर गिरफ़्तारी हो रही हो तो आपने उस पर मुश्तइल नहीं होना और इसका एक जो बेस्ट हल निकल सकता है वो यही है कि मौलाना और दूसरे कैदियों और जो दूसरे लीडर हैं उनको आप कर दें, हाउस अरेस्ट कर दें। और शहबाज शरीफ साहब के आने का इम्कान इसलिए नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया है कि अगर बिलावल भुट्टो साहब नहीं होंगे तो ऐसे इकबाल साहब जाएंगे, तो वो जो एक जलसे की हद तक अगर लोग आना चाहें यहाँ पर, इस पर अगर एग्री हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ रिवर्स हो जाएगी। सिर्फ जलसा करेंगे, एक आध दिन यहाँ पे बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। अगर वो नहीं हुआ तो फिर ये जो मैंने आपको बताया जो प्रपोज़ल जिस पर बात कर रहे हैं हुकाम और उस पर जो मौलाना के साथी हैं वो आमादा हैं, इसलिए कि इस हद तक जा चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान कि अब अगर वो मार्च को पोस्टपोन करते हैं तो पॉलिटिकली उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो एक बीच का रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो शोहरत है उसमें वो बहुत ज़बरदस्त वो सियासत में गुफ्तगू के माहिर हैं और ऐसी सिचुएशंस में दरमियानी रास्ता भी जो निकालना है, जैसे कहा जाता है ना कि एक ज़रदारी सब पे भारी, और वो एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल मैनेजर हैं। इसी तरह मौलाना साहब में भी ये औसाफ पाए जाते हैं और वो लगता है कि वक्त आ गया है कि अब वो जो सारे उनके जो करिश्मात हैं उनको वो करें, ज़ाहिर करें और लोगों और इस सिचुएशन से निकलें। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ये सारा मामला क्या है। इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि बुनियादी तौर पर ये जो एक सोच है जिसका कश्मीर चला गया, बैक बर्नर पर चला गया, LOC पर कल जो कुछ हुआ वो बैक बर्नर पर चला गया। जिस तरीके से भारत ने जारियत की हमारे नीलम झेलम प्रोजेक्ट के एक उस पर हिस्से पर बमबारी की, फिर पाकिस्तान फ़ौज ने सब कुछ किया, तो वो सारे का सारा बैक बर्नर पर चला गया। और ये बहुत सारी कुव्वतें इस वक्त हैं जो भी कह रही हैं कि ये जो 2 नेशन थ्योरी है और ये जो सब कुछ है ये गलत है। मैं इस सारी गुफ्तगू से पहले एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि क्योंकि जमीयत उलमा हिंद जो है बेसिकली वो देवबंद के उलमा हैं और देवबंद को फॉलो करने वाले बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान रहते हैं। वो हिजरत करके भी आए और हमें उनकी पाकिस्तानियत पर कोई शक नहीं। वो बहुत सच्चे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हमने जब प्रोग्राम किया तो हमें फ़ीडबैक भी आया, राना साहब को भी कॉल्स आई, फ़ीडबैक भी आया कि ये जो देवबंद का मदरसा है उससे या देवबंदी जो एक सेक्ट है
جن کو کہا جاتا ہے، وہ جو اس سوچ کے لوگ ہیں وہ خدا نخواستہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور بالکل یہ وجہ ہے۔ تو جب ہم جمعیت علماء ہند کی بات کرتے ہیں، مدرسہ دیوبند کی بات کرتے ہیں، تو زیادہ تر جو لوگ وہاں پر بھارت میں ہیں، جو بھارت کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، اور اس وقت ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ایک ہسٹوریکل اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کیا وہ معاملات تھے۔ جس طرح ہم نواز شریف صاحب کی گفتگو سناتے ہیں، ہمیشہ بار بار سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایک یہ لکیر پڑ گئی 1947 میں، اور ادھر بھی ویسے ہی لوگ ہیں، ادھر بھی ایسے ہی لوگ ہیں۔ میں آپ کو پشاور میں ہونے والا ایک جلسہ جس میں جمعیت علماء ہند دیوبند کے جو مولانا مدنی صاحب خاص طور پر شریک ہوئے، حالانکہ جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کو 100 سال نہیں ہوئے، وہ پاکستان جب بنی تو پھر اس کا قیام وجود میں آیا تو وہ 70 سال ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے بھی ان کے ساتھ ہی جمعیت علماء ہند کے ساتھ 100 سالہ جو جشن تھا اس کو سیلیبریٹ کیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اسی کی کنٹینیوشن سمجھتے ہیں اور یہ ان کا حق ہے۔ پشاور میں جو گفتگو ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ وہ گفتگو جو تقریبات کی تھی ذرا اگر وہ سنوا دیں۔ اب آپ نے مولانا مدنی کی یہ بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں ملک آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہوا، بدقسمتی، پھر پاکستان کے بننے کو وہ بدقسمتی کہہ رہے ہیں بدقسمتی سے تقسیم ہوا۔ ان کے نزدیک پاکستان کا بننا بدقسمتی تھی۔ مولانا مفتی محمود یہ کہتے تھے کہ شکر ہے میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوا۔ مولانا مدنی کہہ رہے ہیں اس سٹیج پر جہاں مولانا فضل الرحمان موجود ہیں کہ پاکستان کا بننا بدقسمتی، اور پھر وہ کہہ رہی ہیں یہ سرحدیں ہمیں نہیں روک سکتی۔ یہ وہی بات ہے جو میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ ایک صرف لکیر ہے، وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی آلو کدو کھاتے ہیں، اور وہ اس کو رب بھگوان کہتے ہیں، ہم اس کو رب کہتے ہیں، کوئی ہمیں فرق نہیں۔ اور پھر مولانا مدنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرحدیں جو ہیں یہ ہمیں روک نہیں سکتی، یعنی آج بھی بالکل سرحدیں روک سکتی ہیں۔ ہم بھارت کی فوج کیسے ادھر آ سکتی ہے، بھارتی کیسے ادھر آ سکتے ہیں، بھلے وہ مسلمان بھی ہیں تو وہ بارڈر سیدھا کراس کر کے کیسے آ سکتے ہیں اگر ان کے پاس ویزا نہ ہو۔ سرحدیں بالکل اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ دوسرے ملک کے لوگوں کو وہاں پر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ ایک تقریر آپ نے سنی۔ اب ایک اور سپیچ کا میں حصہ آپ کو ان کا میں سنواتا ہوں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تقسیم کے وقت وہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، قرآن و سنت کے نام پر یہ مطالبہ کیا گیا تھا، اللہ کے نبی کے دین کے نفاذ کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ وہ جو بات ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن مولانا مدنی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا، ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے۔ سنیے ذرا۔ اچھا، یہ جو گفتگو ہے یہ میں نے بعد میں جا کے سنوانی تھی، لیکن وہاں پر شاید شارٹ چلانے والوں کو سمجھ نہیں آئی۔ میں اس کی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ کشمیر کے بارے میں ان کا موقف ہے سیدھا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے کشمیر، اور کشمیر پاکستان کی جو مداخلت ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بیرونی مداخلت ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ 1951 میں بھی تھا، 1948 میں بھی تھا، اور کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے، اور جو پاکستان اس پر کلیم کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے پہلے آپ کو ویڈیو دکھائی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے وہ 100 سالہ تقریبات پشاور میں اس کی منعقد ہوتی ہیں، اور وہاں پر وہ بھی خطاب میں نے آپ کو سنوایا۔ اب وہ جو میں نے پہلے کہا تھا جس میں وہ واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کا نظام نہیں چاہیے اور پاکستان کیوں بنا، جو میں اصل شارٹ چلوانا چاہتا تھا ذرا وہ چلا دیں۔ ناظرین، یہ تینوں جو شارٹ آپ کو ہم نے سنوائے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے، اور نواز شریف صاحب کی جماعت ان کے ساتھ ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ اس کے لیے جو پیسہ آیا ہے وہ بھی نواز شریف صاحب نے دیا ہے، اور اب بلاول بھٹو زرداری بھی مولانا فضل الرحمان کی انہوں نے آواز میں اپنی آواز ملائی اور یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کے استعفے کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ یہ جو ساری گفتگو میں نے آپ کو سنوائی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ساری جو کیمپین ہے، یہ جو سارا دھرنا ہے، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں کہ کوئی مہنگائی ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ ایک ایجنڈا ہے، یہ وہ بھارت کا ایک ایجنڈا ہے۔ وہ تصویر بھی چل رہی ہے جس میں اجیت دوول کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور مولانا مدنی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں جس میں وہ، تو یہ بنیادی طور پر جو سب کچھ ہے
اس کا مقصد صرف یہ تھا جو بھارت نے یہ کام شروع کروایا کہ کشمیر سے معاملے کو ہٹایا جائے، توجہ کو ہٹایا جائے، اور یہاں پر اس حکومت کو دیکھیں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان بنے گا. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی. یہ جو ساری کی ساری جو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک اکیلا عمران جب یہ الیکشن ہوا 218 کا، دونوں جماعتیں اس کی مخالف تھیں، پیپلز پارٹی اس کی مخالف اور وہ جو نون لیگ اس کی مخالف، علیحدہ انہوں نے الیکشن لڑا اور الیکشن میں وہ جیتے. الیکشن بھی اکیلے لڑا، الیکشن جیتنے کے بعد بھی وہ اب اکیلے ہیں. باقی ساری جماعتیں ان کے مخالف ہیں، وہ اکیلے ہیں. اور ایجنڈا جن لوگوں کا کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس صرف یہ ہمیں چاہیے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو. عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کی جو ان لوگوں کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کی ریئلٹیز کے مطابق پہلی دفعہ کوششیں کی جا رہی ہیں. حکومت میں بہت ساری انوملیز بھی ہوں گی، بہت سارے کام غلط بھی ہوئے ہوں گے. ہمیں پتہ ہے مہنگائی ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ مہنگائی بہت ساری کرپشن بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گورننس بھی بڑی کم ہے. لیکن اس حکومت کو ہٹانے کی وجہ یہ نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ جو مولانا فضل الرحمان اور یہ جو سیاستدان ہیں، جو عوام کا غصہ مہنگائی کی وجہ سے ہے، جو عوام کا غصہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کشمیر پہ بات کر رہی ہے، جو اور دیگر معاملات پر پاکستان کو اس خطے میں ایک ایسے ملک کے طور پر جنہوں نے پیش کیا جو پہلے آئسولیشن میں تھا، اس کو نکال کے ریلیونٹ بنایا. یہ جو بنیادی طور پر جو جھگڑا ہے اس کا تعلق کو پاکستان کی جمہوریت یا پاکستان کے اندر جو معاملات خراب ہیں اس سے نہیں ہے. اس کا جڑا ہوا تعلق انٹرنیشنل پولیٹکس سے، خطے کی صورتحال سے. اور اس کا دیکھیں سینٹر کون ہے، اٹیک کس پہ ہے؟ اٹیک ہے پاکستان کی فوج پر. یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں سلیکٹڈ. اور کیوں کہتے ہیں سلیکٹڈ؟ کہ پیچھے وہ کہتے ہیں جی پاکستانی فوج. ان عقل کے اندھوں سے بندہ یہ پوچھے کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز نے پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. کیا پاکستان کی فوج الیکٹڈ گورنمنٹ سے یہ کہے کہ آپ کے پیچھے ہم نہیں کھڑے ہوتے ان کا؟ لیکن یہ کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ. اور پھر انہوں نے نام بنا لیے، نالائق حکومت، سلیکٹڈ حکومت، اور کیمپین شروع کر دی. یعنی حکومت یہ پہلے دن سے یہ کیمپیننگ انہوں نے شروع کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی عدلیہ کو بدنام کرنا، پاکستان کا جو نام لیتے ہیں. اور دیکھیں پاکستان کی فوج وہ سینٹرل فورس ہے جس نے اس ملک کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. وہ ہمارے جوان جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں. اور میں وہ شارٹ سنوا نہیں سکتا مولانا فضل الرحمان کے، جو ریڈیکیول کرتے ہیں ہمارے جوانوں کو، ہماری اس فوج کو جو دن رات اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے. آج بھی وہ لانس نائک جو ہیں ان کو شہید کو ہمارے کو دفن کیا گیا. روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں ہمارے جوانوں کی، اور ان کے جوان بھائی بہن، ان کی فیملیز جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتا. ہنستے ہوئے وہ اپنے پیاروں کو لہد میں اتارتے ہیں، اس لیے کہ وہ پاکستان کے لیے جان دے رہے ہیں. اور پوری قوم پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے، فوج کے پیچھے کھڑی. لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ میں نے ساری گفتگو آپ کو اس لیے سنوائی کہ یہ بنیادی طور پر جو ایجنڈا ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ پاکستان میں جمہوریت کی جنگ نہیں ہے. یہ پاکستان میں کوئی ان امپلائمنٹ ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ جو غصہ ہے کسی بیڈ گورننس کی وجہ سے، اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس کو اس سمت میں لا کے مقصد ایک ہے کہ عمران خان جو ایک آنیسٹ آدمی ہے، جو پاکستان کو نکالنا چاہتا ہے اس سارے کرائسس سے، اس کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں صرف ایک مقصد ہے کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے رانا صاحب اس کو یہاں سے ریموو کر دیا جائے. اور اس کی ایک اور مثال آگے جا کے ابھی بریک بھی آنے والی ہے، میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بینچ تحلیل ہوا ہے، جسٹس عمر عطا بندیال نے جو بینچ تحلیل کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشنز کے حوالے سے، وہاں پر جو وکلاء نے زبان استعمال کی، جو امجد شاہ صاحب جو پاکستان بار کونسل کے، آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ کو نہیں مانیں گے اگر انہوں نے فل بینچ نہیں بنایا. اس وقت وہ وکیل جو کالا کوٹ پہن کر جو کہتے ہیں کہ ہم قانون کی رکھوالے ہیں، جو کہتے ہیں ہم عدالتوں کے رکھوالے ہیں، ایپیکس کورٹ کے رکھوالے ہیں، جو اس ملک کا قانون ہے
اس کو ہم اپلفٹ اور اس کو اپہولڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ اور میں آپ کو امجد شاہ صاحب کی پریس ریلیزز دکھا سکتا ہوں جو پاکستانی فوج کے بارے میں ہے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ بظاہر، حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جج ہیں، ان کے جو بھی فیصلے ہیں اس کو آئین میں پروٹیکشن ہے جو انہوں نے فیصلہ لکھا، اور ہم اس پر کوئی الفاظ نہیں اٹھا سکتے. لیکن کیس ہی یہ ہے، کیس ہی یہ ہے. اور اس کیس کو چلانے کا، رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو بدنام کیا جا سکے، پاکستان یہ بتایا جائے کہ یہ نظام سارے کا سارا فوج چلا رہی ہے. فوکس کیا ہے؟ کس کو بدنام کرنا ہے؟ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی ISI کو، جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. رانا صاحب یور کامنٹ. رانا صاحب کامنٹ کیجیے گا، لیکن پروگرام میں وقت ہو رہا ہے چھوٹی سی بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے ایک سوال ہے، کیونکہ آپ نے خبر دی ہے ذرائع کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کو شاید گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے میرا ایک سوال ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سمیع صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، رانا صاحب اس کا جواب دے دیں. آپ نے کہا ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ مولانا صاحب کو شاید گرفتار کیا جا سکتا ہے. اگر یہ گرفتاری ابھی ہوتی ہے تو اٹ از میکنگ سینس ٹو می، لیکن اگر یہ گرفتاری جو ہے وہ پورے دھرنے کے درمیان یا تماشے کے درمیان ہوتی رہی ہے تو یہ تو فیس سیونگ اگر مولانا صاحب کی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی فیس سیونگ ہوگی. اور اتنا مارجن ہی کیوں دیا جائے گا مولانا صاحب کو؟ اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور کوئی اس حوالے سے بھی ہوئی ہے بات چیت کہ چلیں آپ آ جائیں تو اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے. دیکھیں، میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے. جی، پرائم منسٹر نے جو آج سے 4 دن پہلے 6 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ احتجاج ہر کسی کا حق ہے، اور پرامن کوئی جو احتجاج کرنا چاہے کسی سیاسی مقاصد کے لیے تو بالکل اس کو اجازت ہوگی. کمیٹی بھی یہ بنائی کہ ان کے اگر کوئی سیاسی مطالبات ہیں تو ان سے آپ ڈسکس کر لیں. لیکن یہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، یہ جو ہم نے آپ کو چیزیں دکھائی ہیں، یہ پاکستان، یہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں ہے. سیاسی احتجاج کے نام پر اسلام آباد میں ایک جلغار ہے، اور اس کے پیچھے اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ایک فیئر ہے اس وقت، ایک خدشہ ہے کہ یہ جو کچھ بہت ساری چیزیں تو انٹیلیجنس نے پتہ چلا لی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی نہیں پتہ. یہ لوگ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک بڑے مقصد کے ذریعے لٹھ برداروں کی پہلے فوٹیجز دکھائیں، ان کے وہ کبھی نہیں دکھایا تھا اس طرح وہ مارچ پاسٹ، اور اس کی بنیاد پر اینڈ پہ جا کے جو فیٹف میں اٹ واز ون آف دا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کہ وہ پاکستان گرے لسٹ میں رہا، جو کہ کلین چٹ مل رہی تھی، کیونکہ بہت کھل کر چائنا نے اور کئی دوسرے ممالک نے، ملیشیا نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، اور امریکنز دے اسٹیک بنیادی طور پر جو پرابلم ہے نا، یہ جو میں نے بات آپ کو دی ہے نا، یہ مولانا کے قریبی ذرائع وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، اور مولانا کو انہوں نے اس بات پہ کنونس کیا ہے، یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ آپ یہ کر لیں. اور پھر قیادت سے، کیونکہ قیادت ایک بندے کا تو نام نہیں، 20 بندے ہیں، اس میں مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مشتعل نہ ہوں کارکنوں کو. بالکل ایسے ہی جیسے کراچی میں علماء سے بات ہوئی، وفاق المدارس نے کہا اور بہت سارے علماء نے کہا کہ نہیں، بچوں کو نہیں جانا چاہیے، مدارس کے بچوں کو. تو یہ بنیادی طور پر جو میں نے جو آپ کو خبر دی اور جو آپ کا سوال ہے، گورنمنٹ اس کو اب اس طریقے سے نہیں دیکھ رہی کہ یہ کوئی سیاسی احتجاج ہے. یہ بنیادی طور پر ایک جلغار ہے، اور اس کے پیچھے گرفتار کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر فساد ہو سکتا ہے، یہاں پر لاشیں گر سکتی ہیں راستے میں اور یہ اس بات کا بڑا خطرہ ہے. یہ جو سارا انڈیا کے تانے بانے ہیں، جو NDS کا اس میں رول ہے، جو پیسے باہر سے آ رہے ہیں، جس انداز میں یہ آرگنائز طریقے سے میڈیا کیمپین، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا ہے، اور میں نے جو پہلے آپ کو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. بالکل ابھی آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر وکلاء نے کیا باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. رانا صاحب بھائی جان دیکھیں، بات یہ ہے، جو چیز آپ نے دکھائی پشاور میں جو اجتماع ہوا، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا پاکستان سے کیا تعلق تھا؟ کوئی تعلق. جمعیت علماء اسلام کا وجود جو ہے وہ 1947 میں تھا. یہ 100 سالہ جشن کس کا تھا؟ کس کا تسلسل تھا؟ یہ جمعیت علماء ہند کا تھا. اور وہ مولانا مدنی صاحب دیکھیں پاک سرزمین پر کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، بدقسمتی سے. اور مولانا آپ نے دیکھیں سمیع صاحب، ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، جو بات کرتے ہیں وہ ٹھوس دلائل کے ساتھ کرتے ہیں. آپ نے پہلے دکھایا ایک دن حاکم علی زرداری صاحب نے
حضرت قائد اعظم रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की, इखलाक से गिरी हुई बातें की, और दूसरी तरफ मौलाना मदनी साहब की आपने गुफ्तगू सुनाई। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब मरहूम, उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया एक इंटरव्यू में कि भाई वो क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे। इसी तरीके से नवाज़ शरीफ साहब का जो एजेंडा है वो लकीर वाली बात जो आप करते हैं, और उसके अलावा कारगिल की जंग के हवाले से वो जिस किस्म की गुफ्तगू पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ करते रहे हैं, ये सारे लोग और फिर बाकी जो इनके चेले, ये पूरा एक भानमती का कुनबा इस वक्त जो इकट्ठा हुआ है। मैं एक ऐड कर दूं इसमें बात, जो भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ ने जो बात कही कि 47 में आपने हिंदुस्तान को तकसीम किया, वही बात जो मौलाना मदनी कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि 71 में हमने बदला लिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किया, और अब ये जो पाकिस्तान है इसके हम मजीद टुकड़े करेंगे। तो ये क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब? इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ इंडिया को क्या है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की मौसर हिकमत अमली के नतीजे में भारत की कश्मीर में बर्बरियत जो है उसको आलमी सतह पर कंडेम किया जा रहा है। जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भारत की मदद कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर का मसला पस मंज़र में चला जाए। वहाँ भारत की जुल्म सितम की जो उसने वहाँ फ़िज़ा कायम की हुई है वो पस मंज़र में चली जाए। वहाँ 3 महीने होने को है जो कर्फ्यू लगा हुआ है उस पर कोई बात ना करे, और हर कोई मीडिया में ये मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो इनके धरनों और जलसों के बारे में गुफ्तगू की जाए। साहब बड़ा शर्मनाक अमल है। आप उठा के देख लें, आप थोड़ी सी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टेटमेंट देते हैं, मरियम औरंगजेब साहबा और एहसन इकबाल साहब उसका रिएक्शन देते हैं, पीपल्स पार्टी रिएक्शन देती है। कश्मीर पर जो जुल्म सितम हुआ है, जो कत्लो गारत हो रही है वहाँ पर, LOC पर जो हो रहा है, कोई बयान नहीं देता। ये समीर साहब बहुत बड़ी साजिश है, मैं आपको बताऊं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके पीछे इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि इंडिया का हाथ है इस मूवमेंट के पीछे, और वो कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम जो ढा रहा है उसको वो पस मंज़र में ले जाना चाहता है। और ये साजिश जो कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है? पहले आपने जो फैटफ वाली बात की, उस वक्त इन्होंने ये किस तरीके से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है, और इन्हें पता है कि पाकिस्तान के ये कौन लोग हैं सभी साहब। इन्होंने 77 में कहा इलेक्शन में धांधली हुई है, कौन? यही पार्टियां थी ना जिन्होंने कहा कि धांधली हुई। इन्होंने कहा 2008 में धांधली हुई, इन्होंने कहा 2013 में धांधली हुई, इन्होंने हर 2002 में धांधली हुई। ये हर इलेक्शन के मौके पर इस किस्म का डंडोरा जो पीटते हैं, इनका मकसद क्या होता है? उसके पीछे मकासद होते हैं मुल्क में गैर यकीनी की फ़िज़ा पैदा की जाए और दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। इस वक्त समी साहब ये मसला कश्मीर जो है ना, ये उस तरफ जा रहा है जहां इसने हल होना है। मज़ीद कश्मीरियों को भारत गुलाम नहीं बना सकता। ये भारत के साथी हैं जो इस वक्त ये नाम निहाद मार्च के नाम पर पाकिस्तान के लोगों को बैनुल-अक़वामी राय आमा को गुमराह कर रहे हैं। और आपने बहुत अच्छा किया जो इनको एक्सपोज किया, इनके तारीखी हवाले जो हैं वो कौम के सामने रखे कि किस तरीके से ये बानमती का कुनबा जो है, आसिफ जरदारी साहब के वालिद और ये बाकी मदनी साहब, और ये सारा एजेंडा क्या है कि ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी, नजरिया पाकिस्तान के मुखालिफ, कायद आज़म के पाकिस्तान के मुखालिफ, कह रहे हैं कि सरहदें हमें रोक नहीं सकती। वो देखें मौलाना मदनी साहब ने कैसी गुफ्तगू की, कोई मुसलमान ये बात कर सकता है? पेशावर में नहीं, पेशावर में भी, और फिर जो और वहां पर फिर स्टेज से नारे लगवाए जा रहे हैं। आप ये देखिए जरा, किसी को कोई ख्याल नहीं है। जी अलीना, आप कुछ अच्छा समीर साहब, आपने एक और भी बात की थी इदारों के हवाले से, और जो PTI की गवर्नमेंट है उसके हवाले से। इदारे जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट के पीछे तो खड़े होते हैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब को मैं सुन रही थी और उनकी विजडम के बारे में तो आप कोई सवाल नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छे वो जर्नलिस्ट हैं, और आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत जूनियर हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकती। लेकिन एक सवाल कर सकती हूँ। आजकल वो बहुत ही डिफरेंट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, उस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपके इदारों पर आ रहा है। तो ये थोड़ा इस हवाले से वजाहत कीजिए। देखिए, मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट की जो बैड गवर्नेंस है ना, उससे यकीनन लोगों में गुस्सा है, और हम उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, ना ही हम इस वक्त उसको डिफेंड करें। राना सनाउल्लाह साहब और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे, ठीक है, वो उनकी ओपिनियन है, वो तो अदालतें मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब के साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है कानूनी तौर पर, तो वो अदालतें मौजूद हैं, हाई कोर्ट मौजूद है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, एवेंचुअली उनको रिलीफ मिल जाएगा। उसमें मुझे कोई घबराहट इसलिए नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, ये ऐसे जजों पर मुश्तमिल है जिन्होंने पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान में जो माफिया रोल है, उसको जो रूल है, उसको ख़त्म करने के लिए बड़ा इनका अहम किरदार है।
بیڈ گورننس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا. ارشد شریف صاحب نے جو آپ نے جس بات کا حوالہ دیا، دیکھیں یہ اپوزیشن کا بیانیہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں اور ان کے پیچھے ادارے کھڑے ہیں. ادارے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہر الیکٹڈ گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہونے کے پابند ہیں. بالکل اگر وہ ان کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے وہ آئین سے انحراف کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، پیپل آف پاکستان کا مینڈیٹ دیا ہوا ان کو، یہ پیپلز گورنمنٹ ہے. یہ میں وہ شارٹ نکال کے آپ کو بھی سنوا سکتا ہوں جس میں نواز شریف صاحب نے اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب یہ وزیر اعظم تھے اور عمران خان صاحب نے جب بات کی تھی تو یہ کہتے تھے کہ جی 1 سال کے بعد ہی ہم سے پوچھنا شروع کر دیا ہے، ہم تو 5 سال کے لیے آئے ہیں. یہ سب موجود ہیں چیزیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے. یہ جو بیانیہ ہے نا بنیادی طور پر یہ ترتیب بڑا ٹیکنیکل دیا گیا، بڑا سوفسٹیکیٹڈ، کہ سارا ملبہ جو ہے بیڈ گورننس کا وہ بھی فوج پہ جائے اور ساری جو چیز ہے اگر بدنام ہو تو وہ عدلیہ ہو اور پرائم منسٹر جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں ان کو آپ سلیکٹڈ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف عمران خان کو عمران خان نیازی کیوں کہتا ہے؟ عمران خان نیازی اس لیے کہتا ہے کہ 71 میں جب پاکستان نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار پھینکے تھے تو جنرل نیازی تھے وہاں پر. تو یہ اس کی طرف دیکھیں، ان کی ایک ایک بات میں زہر ہے پاکستان کی فوج کے لیے. یہ سارے کے سارے اب ان کو گرفتاریاں ہوئی ہیں، اب جیلوں میں گئے ہیں، لوٹا ہوا مال ان سے مانگا جا رہا ہے تو یہ پاکستان کے مخالف ہیں کیونکہ ان کو محبت ہمدردی صرف اپنے مال سے ہے. اور یہ پورا وہ میڈیا جو ان کا جو نمک خار ہے، جو ان سے پیسے کھاتا رہا، جو ان سے مال کھاتا رہا، وہ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ سب یہی باتیں کر رہے ہیں. اور نہ جانے وہ اس میں غلطیاں کچھ ہوگی لیکن وہ غلطیاں جو ہے اس کا وہ جو غم و غصہ ہے اس کو آپ پاکستان کی حکومت کو اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں کہ بھارت کی یہ خواہش ہے اور آپ وہ جو 2 نیشن تھیوری کے تحت جو پاکستان بنا تھا آپ اس کی کریشن کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں. یہ تو کوئی پالیٹکس نہیں ہے نا علی نا صاحب. یہ دیکھیں نام نہاد لبرل بھائی جان اور یہ مذہبی حلقے، آپ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی حمایت کر رہے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں. میں دیکھا، میں نے جیو پہ دیکھا، مظہر عباس ایک بہت اچھے صحافی ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. وہ جو ڈنڈا بردار فورس کی حمایت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈنڈے سے انہوں نے کیا مارنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کی ہی از انٹائٹلڈ ٹو ہیو ہز تھاٹس، آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم. لیکن میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. وہ بالکل انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، وہ میرے لیے قابل احترام ہے کہ آپ ایک لٹھ بردار فورس، آپ اس کو جلوس دکھا رہے ہیں، آپ اس کو تیاریاں کرا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے اور پھر آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. چلیں پولیٹیکل پارٹیز تو ڈیفینڈ کریں، پھر اس کو میڈیا بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے کیونکہ اس وقت ہر چیز تقسیم ہو چکی ہے. نیریٹو ہے، ہم پر الزام ہے کہ جی ہم ایجنسیوں کے لوگ ہیں. او بھائی پاکستان کی کوئی بندہ بات کرے، اس ملک کی کوئی بندہ بات کرے جو اس ملک کو توڑنے کے لیے آ رہے ہیں. پاکستان کی فوج بھی ان کے خلاف ہے، ہر پاکستان سے محبت کرنے والا شہری بھی ان کے خلاف ہے. ہم بھی اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں. ہمارا کام تو صرف فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا ہے. اب مجھے رانا صاحب بتائیں، امجد علی شاہ صاحب پاکستان بار کونسل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آپ نے فلاں جج کو بینچ میں نہیں رکھا. یہ زیب دیتا ہے انہیں؟ نہیں. سمی صاحب دیکھیں، بینچ بنانا جو ہے نا، آپ سپریم کورٹ کی پوری تاریخ دیکھ لیں. بینچ بنانا پاکستان کے چیف جسٹس کا اختیار ہے، ان کی ثوابدید ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے زمانے میں جب جنرل پرویز مشرف صاحب کے صدارتی انتخاب کے حوالے سے پٹیشن کی سماعت ہو رہی تھی تو کتنی مرتبہ افتخار چودھری صاحب نے وہ بینچ تبدیل کیا. ماضی میں ایسے واقعات ہوتے رہے. یہ چیف جسٹس کی اور پھر جب بینچ کے سربراہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بینچ تحلیل ہو گیا، عدالت کا فیصلہ. اور انہوں نے بڑی صحیح بات کی جسٹس عمر عطا بندیال نے کہ فیصلہ تو عدالت نے ہی کرنا ہے. اور یہ وکلا کی جو بات کی آپ نے، یہ پاکستان میں سمیع صاحب یہ جو ہم ایک خاص قسم کا کلچر پروان چاہیے، یہ بھی اسی ایجنڈے کا حصہ ہے کہ ملک میں انارکی پھیلائی جائے. آج دیکھیں سندھ میں بھی، کراچی میں بھی کچھ وکلا صاحبان نے عدالت عالیہ سندھ کے ججز کے بارے میں کس قسم کی گفتگو کی ہے. تو یہ چیزیں شرمناک ہے یہ بات، یہ چیزیں یہ بات کریں. اور ایک طرف یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے محترم جج ہیں، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن اس میں کون سی تلوار کسی ڈکٹیٹر نے چلا دی ہے؟ ایک آئین اور قانون کے تحت کام ہو رہا ہے. وکیل صاحب آئے تھے، ان کے وہ پھر بولنا شروع ہو گیا، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا جس کیس کے کر رہے ہیں وہ کیس تو کب کا ختم ہو چکا ہوا ہے اور وہ ہے ہی نہیں ہے کیس. خیر جی، آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।